अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शायद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा मुनक़िद हुई, उसकी तफसीलात ISPR ने जारी की। मुख्तलिफ उसमें चीज़ों को डिस्कस भी किया गया, तशवीश की निगाह से देखा गया। भारतीय मज़ालिम रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। हमसाया ममालिक में सेफ सेंचुरीज़ मौजूद हैं और हमसाया मुल्क जो है कुछ करना या कर नहीं सकता है या कैपेबिलिटी उसके नहीं है। दूसरी हमारा मौजू होगा वो है फ़ॉरेन ऑफिस ने एक ब्रीफिंग दी। उस ब्रीफिंग में कश्मीर के मज़ालिम पे भी उसने बात की और वाज़े तौर पर एक पैगाम भी दिया कि दूसरे जो ममालिक हैं, जो हमारे मुल्क में उनके सफ़रखाने हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए गए थे हमारे अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत। तीसरा हमारा मौजू होगा किसान कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। वफाकी वज़ीर ने उसका इफ्तिताह भी किया और उस कॉन्फ्रेंस में किसानों के लिए एक अज़म का इज़हार किया गया कि उनको पूरी हम सहूलियात देंगे ताकि वो उस मुश्किलात से निकलें और पाकिस्तान एक मजबूत ज़री मुल्क बन सके। मैं अपने इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैं आपको तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब हैं, IR डिपार्टमेंट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मीर सादात बलोच साहब हैं, मकरान यूनिवर्सिटी पंजगूर में हैं, उनके प्रो वाइस चांसलर हैं। मेरे तीसरे मेहमान हैं अब्दुल खालिक रिंद साहब, सीनियर रिपोर्टर डेली जंग में हैं और कोयटा प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूँगा। एक जो अब टॉपिक्स आपने सुना कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और आज उसकी डिटेल भी आपने अखबारात में छपी है और ये काफ़ी अरसे से चीज़ें चल रही हैं, हमसाया ममालिक हो और बल्कि हम इसी से स्टार्ट करते हैं जो हमसाया ममालिक को बार बार हम कहते रहे हैं। हमारे ताल्लुकात, ये डिस्कस भी किया गया, ताल्लुकात स्ट्रेन ताल्लुकात का वर्ड इस्तेमाल किया गया और वो स्ट्रेनस इसलिए है कि उनको बार बार हम बताते हैं कि आपके सेफ सेंचुरीज़ हैं, सेफ हेवन्स हैं, आप कोई कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ख़ुद ही बताया कि ये कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी, ये 261वीं कॉन्फ्रेंस थी जो 2 दिन तक होती रही। अमूमन इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती है इसमें पहले दिन जो है वो जो पेशा वाराना अमूर होते हैं फ़ौज के, उसमें उसको डिस्कस किया जाता है, लेकिन दूसरे दिन आमतौर पर जो इलाकाई सालमियत है, पाकिस्तान की सालमियत है और पाकिस्तान के माशी और दूसरे जो इश्यूज़ होते हैं उस वक्त उनके ऊपर ब्रीफिंग होती है और उनके ऊपर बाकायदा एक फिर स्टेटमेंट जो है ISPR जारी करता है। तो इसी स्टेटमेंट में जो कल ISPR की जानिब से आई थी इस कॉन्फ्रेंस की, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये जैसा कि हम कई प्रोग्राम्स में भी हम भी प्रोग्राम्स कर चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान भी मुख्तलिफ़ औकात में इसकी मज़म्मत भी करती रही है, वार्निंग्स भी देती रही है हमसाया ममालिक को कि जहाँ पर जो सेफ सेंचुरीज़ हैं उनकी पनाहगाहें बनी हुई हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं दहशतगर्दी में, और बहुत जदीद असलहा भी उनके पास अब आ गया है। ख़ास तौर पर जब 2021 में 15 अगस्त को नेटो अफवाज, गैर मुल्की अफवाज सारी चली गई वहाँ से, जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो उनके हाथ जो बचा कुछ असलहा था, जो असल में ये असलहा वही असलहा था जो अफ़गान नेशनल आर्मी के लिए मुहैया किया गया था नेटो की जानिब से और अमेरिका की जानिब से। और इसका मतलब उस तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन का फिर कोई ग्रिप नहीं है कि ये असला कैसे पहुंच गया दहशतगर्दों। जी बिल्कुल, देखिए ना, तालिबान को तो अब तक किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया पूरी दुनिया में। दूसरा ये कि उनकी मईशत का अगर हाल देखें, वो पाकिस्तान के कंधे पे सवार होकर अपनी मईशत को चलाना चाह रहे हैं स्मगलिंग के ज़रिए या और तरीक़ों से, क्योंकि जब उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया तो उनके यहाँ तो आज तक एक LC भी नहीं खुली जब से तालिबान की हुकूमत आई है। तो वो तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो हमारे ज़रिए से या किसी और ज़रिए से करते हैं, क्योंकि उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, इसलिए वो तो ज़रिया हमारा ही है, ज़रिया हमारा ही है। ज़रिया वो तो इसीलिए ईरान भी इतना ज़्यादा वो ना लीवरेज देता है जितना हमने खुले एक कुशादा दिल का वो किया हमने हमेशा से उनके लिए और उनके लोगों के लिए। जी बिल्कुल सही बात है कि वो सब हमारे कंधे इस्तेमाल करते हुए वो लोग ये काम करते रहे हैं। और उसके साथ साथ जो 2021 के बाद जो एक नई लहर आई, वो जो तारकीन वतन जो थे
وہ خاص طور پر ایک نئے قسم کے تارکین وطن تو آپ کو معلوم ہے کہ 1980 سے ہی یا اس سے بھی پہلے 78 کے انقلاب کے بعد سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ جو 2015 کے بعد تارکین وطن آئے ہیں وہ بالکل اللیگل مائیگرنٹس ہیں، جن کے پاس کسی قسم کا کوئی دستاویز نہیں ہے، نہ تو ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک مہاجر کی حیثیت ہے، نہ ہی کوئی اور وہ بزنس کے ویزا پہ ہیں، اور اسی آڑ میں وہ ٹیررسٹ بھی آ جاتے ہیں۔ یہی بات ہے نا کہ ان کے ساتھ پھر بہت سارے ٹیررسٹ بھی آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی پچھلے دنوں یہ ہوا کہ پچھلی حکومت میں کہ کچھ جو ہم نے ایریاز خالی کروائے تھے KPK میں، وہاں پہ لا کے دوبارہ بسا دیا گیا کچھ لوگوں کو وہاں سے 30-35 سال، تو ان کی آڑ میں بھی بہت سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ اور پھر جو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالیہ جو اٹیکس ہوئے ہیں KPK میں تواتر کے ساتھ پچھلے 1 ماہ میں یا 1.5 ماہ میں، جب سے یہ تارکین وطن کی جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اچانک سے دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ زیادہ تیز ہوئی ہے۔ اس پر تو یہ ہوا کہ جو فورم نے یا جو کانفرنس ہے اس نے ان شہداء کے لیے دعا بھی کی اور ان کی فیملیز کے سولیڈیرٹی کا وہ بھی کیا، ایکسپریس بھی کیا۔ ڈاکٹر سعادت، آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ ایک جو ISPR کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کسی صورت میں بھی اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، انہوں نے کہا ان ٹیررسٹ کو ہم فل مائٹ کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس سے ہم نپٹیں گے۔ ظاہر ہے ہم کنسرن شو ضرور کر رہے ہیں کہ ہمسایہ ممالک ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا ہے، اپنی سرزمین کو جان بوجھ کر یا ڈیلیبریٹلی یا کوئی بھی وہ ہے کہ وہ اس کا استعمال کرنے الاؤ کرتے ہیں یا ان کی گرفت نہیں ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چپے چپے پہ گرفت ہے۔ اچھا، اس میں ایکچولی میں وہاں سے بات شروع کروں گا نا، آپ نے جب یہ جدید اسلحہ کی آپ نے بات کی نا، تو وہ اسلحہ ہم نے جب افغان نیشنل آرمی کو پرووائڈ کی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈیفرنٹ وار لارڈس بھی تھے جن کو ہم نے یہ اسلحہ وغیرہ پرووائڈ کیے تھے۔ تو جب آل آف اے سڈن جو ان کا ٹائم لائن تھا نا، اسے کوئی تقریباً 2 مہینے پہلے فال ہو گیا تھا کابل کا، جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں وہ اس طریقے سے مینیج نہیں ہو سکی جیسے ان کو کرنی چاہیے تھی۔ کچھ لوگ بھاگ کے چلے گئے، وار لارڈس تھے یہ اس طریقے کے تھے، وہ پیچھے اپنا اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے سب کچھ کر لیا۔ تو ہمارے ابھی جو ہمسایہ ملک ہے اس کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، جو کہ ہم اس کو ابھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو کارروائی آج یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ کل کو ان کے خلاف بھی اسی طریقے سے دہشت گردی کریں گے، کیونکہ انہوں نے دہشت گردی کے علاوہ اور کچھ سیکھا نہیں ہے، انہوں نے کام ہی یہی کرنا ہے۔ تو ہم ان کو ابھی سے جسے کہتے ہیں کہ ایک بھائیوں کی طرح ہم سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ ان کو یہ کرنے نہیں دیں، یہ آج ہماری طرف ان کا رخ ہے، جب ہم ان کو مسمار کر دیں گے تو پھر یہ اپنا رخ جو ہے وہ آپ کی طرف کر لیں گے۔ اور پاکستان نے جسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہر طرح سے نیگوسیشن کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو ہر طریقے سے ایک لیوریج دینے کی کوشش کی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی کمزور ہوئے ہیں، ہم نے صرف یہ اس وجہ سے کیا کیونکہ ہم نے اپنے جو ہمارے فاٹا میں عوام رہتی ہے ان کے لارجسٹ انٹرسٹ کو دیکھ کے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن اب ہم نے ایک چیز جسے کہتے ہیں یہ دنیا کو باور نہیں ہو گیا کہ ہمیں طرح طرح کے الزامات لگتے تھے کہ طالبان جو ہے ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، طالبان کو ہم نے جو ہے نا وہ سپورٹ کیا۔ ہم نے صرف یہ کی کہ ان کے ساتھ ایک تعلق تھا، مری میں بٹھایا، افغان گورنمنٹ کے نمائندوں کو بھی بٹھایا۔ وہ آج لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ طالبان اس طرح ہمارے تعلق ہمارا ان کے ساتھ تھا نا، وہ بھی ہم نے ویسٹ کے کہنے پہ ان کے ساتھ قائم کیا۔ انہوں نے کہا کوئی تو ایسا ہمارے بیچ میں ایک برج ہونا چاہیے جس کے تھرو ہم ان سے رابطے میں رہیں، وہ بھی ہم نے اس وقت ان کے کہنے پہ کیا۔ اور تو وہ اب ہم نے سب کو ایک کلیئر میسج دے دیا۔ ابھی ہم ان لوگوں کو سر نے جیسے بتایا کہ 2015 کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کا تو نیچر ہی کسی اور طریقے کا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے اکثر وہ بھی لوگ ہیں جو کہ جب امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا افغانستان پہ تو یہ وہاں گئے، انہوں نے لاکھوں روپے ڈالرز کی مد میں لے کے اپنے آپ کو وہاں سیٹل کروائے۔ امریکہ بھی دیکھیں قبضہ تو خیر کیا، وہ امریکہ بھی تو آیا، ظاہر ہے دہشت گردی کے ایک گڑھ بن گیا تھا، اور امریکہ پھر کیا کرتا، وہ بھی آیا، اس نے بھی اپنے معاملات وہاں ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور چاہ رہا تھا کہ ایک آرمی کھڑی کر لے، افغان عوام اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور الیکشن ہو جائیں، الیکشن میں تمام حصہ لیں اور اپنے تعمیر ترقی میں حصہ لیں۔ نہیں، انہوں نے تو وہ اپنی طرف سے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ چیز کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہمارے ساتھ غلط ہوا نا کہ ہمیں کبھی انہوں نے فل کانفیڈنس میں نہیں لیا۔
وہ جسے کہتے ہیں کہ کبھی ہمیں خوش کرنے کی کوشش کر کے پھر وہ ہمارے ہمسایہ ممالک کی طرف چلے جاتے تھے, وہ ہماری طرف کبھی آ جاتے تھے. تو ہم ابھی جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ آئدر یو شوڈ بی ود اس اینڈ ورک ود اس, اور ادروائز یہ چیزیں جو ہمیں ہرٹ کر رہی ہیں ہم سے زیادہ آپ کو وہ ہرٹ تو کریں گی. فارن آفس بار بار کہہ چکی ہے کہ ہم تعلقات اگر رکھیں گے, چھوٹا ملک ہو بڑا ملک ہو, ایکول اس پہ جی ہوگا. ایگزیکٹلی. کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے کہ اور ڈکٹیٹ نہ کرے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں وہ نہ کرے. خالق صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو کہ ایک تو ریزالو بھی کیا گیا ہے, عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے, ہم دہشت گردی کو جو ہے کسی صورت میں قبول بھی نہیں کریں گے اور اپنی پوری طاقت سے اس کو کچلیں گے, اور ساتھ میں یہ بھی تشویش کا اظہار کہ جس طرح سے ویپن جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا, لیکن کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے کیوں کوئی کرنے کے قابل نہیں ہے, یا جان بوجھ کے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونے دیں پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں اس میں کافی چیزیں سامنے آئی ہیں صورتحال میں. جیسے یہاں پہ بھی بات ہوئی کہ امریکہ یہاں پر ویپنز چھوڑ کے چلا گیا, یا امریکہ آیا تھا یہاں پہ جو افغان ایشوز تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ جتنے بھی عرصے رہا اس نے کوئی اس طرح کی کوشش نہیں کی کہ وہاں پہ ایک سٹیبل گورنمنٹ قائم ہو, یا وہاں پہ ایک سٹیبلٹی آئے. لیکن اسلحہ تو وہ سارا ہیوی ویپن تو سارا لے گیا. اب یہ ون آرمی کا تھا نا اسلحہ, وہ تو خود تو نہیں چھوڑ گیا. میں اسی بات پہ آ رہا تھا نا کہ امریکہ کے پیچھے اگر جانے کے بعد وہاں پہ افغانستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوتی. اب جہاں طالبان آئے ہیں ان سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹ کی طرح بیہیو کرے دنیا کے ساتھ, کیونکہ ان کے جو اسٹائل ہے, جو بات کرنے کا طریقہ, وہ اس سے کہیں پہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ وہ اب تک سمجھ پائیں کہ وہ ایک ریاست کو چلانے والے لوگ ہیں, ایک حکومت کو چلا رہے ہیں, یا اب بھی ایک گروپ کی طرح یا گروہ کی طرح کام کر رہے ہیں. اگر وہ یہ سمجھ جاتے کہ وہ ایک ریاست کو چلا رہے ہیں تو یقیناً سب سے پہلے وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ گروپ اور آرگنائزیشن اور ملک چلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس گورنمنٹ آ گئی ہے اور اس وقت ان کے پاس سامنے کوئی بہت بڑی اپوزیشن بھی وہاں پہ نہیں ہے, کوئی ایسی اپوز بھی ان کو کرنے والی کوئی طاقت نہیں ہے. پاکستان کے جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں, ہم نے اگر پاکستان نے ویسٹ کے کہنے پہ جس طرح سادہ صاحب نے کہا ہم نے ان کو بٹھایا, اس کے بعد تو ہمارا کردار ختم ہوا. پھر تو یہ قطر چلے گئے, پھر قطر کا ایک وہاں پر رول بنا. وہاں پہ بھی دنیا, یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جب دو ملکوں کے درمیان یا دو گروپوں کے درمیان اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو لازم کوئی ایک ملک ان کے ہمسائے میں کوئی بھی ہوتا ہے جو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آگے آتا ہے, ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھاتا ہے, ان کو بات چیت کرواتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں. اب اس وقت افغانستان میں جس طرح آپ نے شروع میں اپنی بات کہی کہ وہ اپنی اکانومی کو ہمارے یہاں چلانا چاہتے ہیں, بار بار یہ ایک بات بتائی جاتی ہے کہ ان کی کرنسی آج بھی بہت مضبوط ہے روپے کے مقابلے میں, لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ نہ تو وہاں پر کوئی انڈسٹریل ریولیوشن آئی ہے اس دوران, نہ تو ایگریکلچر میں کوئی انقلاب لے کے آئے ہیں. وہ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ نہ کوئی ایلسی کھلی ہے ابھی تک. یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ بڑی مشکلات ہیں ان کے. پھر اس پہ جب یہ بات آتی ہے تو اس پہ سب سے پہلے بات لی جاتی ہے کہ جی اسمگلنگ جو ہو رہی ہے جس سے ان کی اکانومی تو بہتر ہے لیکن اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. اب تو سوالات افغان ٹریڈ ٹرانزٹ پہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ آیا جتنے اس کا والیوم ہے ٹرانزٹ کا, کیا وہ افغانستان کی ضروریات کے مطابق ہیں, یا جو چیزیں منگوائی جاتی ہیں افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کے نام پہ کیا وہ وہاں کے لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو وہ کہاں جا رہی ہیں. اب وہ پیسہ جب واپس چیزیں پاکستان میں آتی ہیں, دیکھیں اسمگلنگ کسی ملک میں بھی جس طرح کوئی ملک دہشت گردی کو برداشت نہیں کر سکتا, اس طرح اسمگلنگ کو بھی کوئی ملک افورڈ نہیں کر سکتا. دہشت گردی سے آپ کے ملک کی لا اینڈ آرڈر تباہ ہو جاتی ہے, اسمگلنگ سے آپ کے جو اکانومی ہے. یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کیونکہ اس فورم پر اس کو ڈسکس کیا ہے ضرور. لیکن جو اس وقت جو پریشانی ہمیں ہے, ہم تو پریشانی سہ لیں گے, اس کے بعد پھر وہ ملک جو انہوں نے اپنے ان دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے یا کوئی کارروائی کرنے کے قابل نہیں ہے, مشکلات تو آگے چل کے ان کے لیے بھی آئیں گی. لیکن ان کے پاس مشکلات ہیں, لیکن وہ چونکہ مشکلات کو اس لیے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ 40 سال سے جس صورتحال سے گزر رہے تھے وہ سمجھتے ہیں شاید زندگی یہی ہے, دنیا اسی طرح چلتی ہے, اسی طرح سے طاقت کے زبان میں بات کی جاتی ہے, جبکہ ہمسایہ ملکوں کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. ہمسایہ ملک نہ صرف ہم, باقی بھی یہ سمجھتے ہیں اور وہ پوری دنیا سمجھتی ہے کہ ان کے جو حالات ہیں ان کا امپیکٹ ہم پہ پڑے گا, لازم ہم پہ پڑ رہا ہے. جو لاسٹ 4-5 مہینے میں جو بارڈر پہ جو چیزیں ہوئی ہیں
یہ تو اسی کا امپیکٹ تھا نا. اب وہاں پر ان کے ملک میں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ آپ طاقت کے زور پہ کچھ عرصے کے لیے تو وہاں پہ آپ لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ مزید 5 سال یا 10 سال کے بعد بھی وہ اسی طرح طاقت کے زور پہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر پائیں گے؟ یہ اب تو کچھ پیسہ وہاں پہ بچا ہوا ہے، امریکن گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی، یا کچھ ویپن بچا ہوا ہے، یا ان کے وہیکلز بچے ہیں وہ استعمال میں آ رہے ہیں، لیکن لامالا کل کے دن آپ کو ایک پوری ریاست چلانے کے لیے، ایک ملک چلانے کے لیے کل آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے گی. جب لوگوں کے پاس یہ کچھ نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن پیدا ہوگی، اور جہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ تو کوئی ترقی نہیں ہوتی، اکانومی رک جاتی ہے. پھر گروپنگ ہو جائے گی. اور ابھی بھی ہم تو اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، ابھی بھی تو آپ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ رہا ہے اور میڈیا میں بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے. کابل کا گروپ الگ ہے، قندھار والا گروپ الگ ہے، اور ابھی بھی مشکلات ان کے لیے جیسے میں نے ہیں. پہلے کہا نا آپ سے کہ اب طالبان کو یہ ریلائز کر لینا چاہیے کہ وہ اب ایک حکومت ہیں، اب گروپ نہیں ہے، آرگنائزیشن نہیں ہے طالبان کے پاس، وہ ایک حکومت ہیں، ایک ریاست ان کے پاس ہے. ایک ریاست میں جس طرح سے حکومت کی جاتی ہے، دیکھیں ماڈرن دنیا آپ چھوڑ دیں، آپ اگر اولڈ ایج میں بھی چلے جائیں، کوئی ملک اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے بغیر آگے نہیں بڑھ پایا ہے. آج بھی اگر آپ نے تعلقات بنانے، ہم نے ویسٹ میں دیکھا، یورپ میں 1940s میں ہم نے دیکھا کہ کتنی سیکنڈ گریٹ ورلڈ وار تک بھی ہوئی، لیکن انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ آپ ہمسایہ نہیں بدل سکتے، نہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے جا سکتے ہیں، نہ آپ کا ہمسایہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، لہٰذا ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے. تو آپ نے یہیں پہ رہنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ نے ہمسایوں کے ساتھ اسی طرح آپ نے بیہیو کرنا ہے جیسے ہمسایوں کے ساتھ دنیا جہان پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. آپ کے پاس اگر ایسے کوئی سینچریز موجود ہیں جن پہ گریونسز ہمارے ہیں، یا یہاں سے آپ کو جو پروفز دیے گئے ہیں، آپ ایک اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے پہلے وہاں سے سٹیپ تو لیں. آپ بتائیں کہ کہاں پہ آپ نے کیا سٹیپس لیے، اور کہاں پہ آپ نے آپ کی تک سنجیدگی بھی نظر آئے اس میں، اور یہ نظر آئے کہ آپ کے اندر ایک ول بھی ہے کہ آپ اپنے ملک میں بھی امن کی چاہتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی امن چاہتے ہیں، اور سرحد پہ بھی امن چاہتے ہیں. اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ نقصان یہاں ہمارا ہو رہا ہے، ان کا بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو جاتی ہے، دہشت گردی خاتمہ ہوتا ہے، اس کا ہمیں جس طرح فائدہ ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے آنے کے بعد اسی موضوع پر بات کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ. جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ، چوز پے پاک. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر. ویلکم بیک. ناظرین، پروفیسر صاحب ابھی جب بات کر رہے تھے خالق صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ گرو کو چلانا، آرگنائزیشن کو چلانا، ایک ملک کو چلانا بڑا فرق ہے. اور اس خاص کر ملک اپنی مرضی سے نہیں بلکہ دنیا میں آپ نے رہنا ہے. دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ شارٹ کمنٹ لوں گا، اس کے بعد پھر ہم ذرا SIFC پہ بھی بات کریں گے جو کور کمانڈر کانفرنس میں ہوئی، اور اسمگلنگ پہ بھی بات کریں گے کہ کیا یہ امکان ہے کہ آج تو TTP ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کل کو القاعدہ یا دوسرے گروپ اگر آ گئے اور پھر بیرونی دنیا کی طرف سے پریشر پڑنا پڑ گیا، اور جو وہ خود قطر اس کے ایگریمنٹ میں وہ اس پہ پابند ہیں اور ضامن ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. جی بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جو قطر کا جو ایگریمنٹ تھا اس میں بھی میں یہ دہراتا چلوں کہ پاکستان نے ہی فیسیلیٹیٹ کیا اس قطر کے بات چیت کو، کیونکہ ان کے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں تھے. پاسپورٹ بھی ہم نے ہی ان کو ٹریولنگ ڈاکومنٹس مہیا کیے، جو بھی جتنا عرصہ طالبان اور امریکہ کی مذاکرات ہوئے ہیں. تو اب جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کو کس طرح سے وہ نقصان ہو جائے. دیکھیں اب ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ SIFC جو ہے وہ ایک فورم بنایا ہم نے، اور وہ اس فورم کے فوائد آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کافی پرائم منسٹر نے، نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ بھی گئے اور انہوں نے بڑی کوشش کی. پاک آرمی کا بڑا اس میں جو ہے پوری سپورٹ تھی، اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے انشور کیا. اور کوئی خبر بھی چھپی لندن کے ایک اخبار میں لاسٹ ویک میں کہ 40 بلین جو ہے پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان ایفرٹ کر رہا ہے کہ 40 بلین پاؤنڈ کی جو ہے انویسٹمنٹ آئے.
جی بالکل SIFC کے حوالے سے جو ہمارے سابقہ وزیر خارجہ تھے اس سے پہلے بلاول صاحب، وہ بھی انہوں نے پوری دنیا میں دورے کیے، مڈل ایسٹ میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی. اس کے بعد انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی ابھی حال ہی میں سعودی عرب اور UAE اور بہت سے ممالک کے دورے کیے. اس کا بنیادی طور پر مقصد یہی تھا کہ ہم وہاں سے ایک انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں لے کے آئیں، اور جو SIFC ہے اس کی کارکردگی پر جو ہے کور کمانڈرز کی کانفرنس نے بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اس کی مدد کرنے کا بھی عزم کیا ہے پاکستان کی افواج نے، کہ ہم پاکستان کی جو معیشت ہے جس کو بہت زیادہ اس وقت سٹریس ہے، جن چیزوں کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ افغانستان میں ٹرانزٹ ٹریڈ اور اسی طرح سے جو دوسرے مسائل ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، گزشتہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے نقصان پہنچا. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ لانا بہت ضروری تھا. اور یہ ون ونڈو آپریشن ہے SIFC کا جو ہے کہ وہ جب بھی کوئی انویسٹر آتا ہے تو وہ اس سے بہت آسانی سے آپ مختلف شعبہ جات میں، خاص طور پر جو ابھی جو عرب ممالک کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں وہ توانائی کے شعبے میں اور آئی ٹی کے شعبے میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. زراعت تو ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان کی معیشت کے اندر، اور ہمیشہ سے ہم ایک زرعی ملک کے طور پر ہی ہم نے ساری معیشت کو چلایا ہے. تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. اور میرے خیال سے اگلا موضوع آپ کا یہی ہے کہ جو زراعت کا ہے، تو وہ پھر ہم اگلے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سعادت، میں یہ کویشچن میں آپ سے نہیں دہراؤں گا، میں تو سمپل جو اس پہ بڑا تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ انڈیا نے ایک تو جو اس کے مظالم تھے، لیکن بالکل ایک وہ کسی کی ہر ایک کی زبان بندی جو اپنے رائٹ کی بات کرتا ہے. پوری دنیا میں ڈیموکریٹک رائٹ ہے آپ کا، اس ڈیموکریٹک رائٹ کے تحت آپ اپنی آواز بلند کرتے ہیں مظالم پر. انہوں نے بھی میرے خیال میں کئی گروپس پہ پابندی پہلے بھی تھی، مزید وہ کر دیا. مسرت عالم جو جیل میں ہیں ان کو انہوں نے 20 سال ان کی جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا ان کی اس میں. تو یہ اس فورم پر بڑا اس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا. یہ دیکھیں، یہ انڈیا کے جیسے کہتے ہیں نا کہ جب بھی الیکشن ان کے قریب آ رہے ہوتے ہیں نا تو انہوں نے اس طرح کی چیزیں کرنی ہوتی، کیونکہ وہاں پہ جو BJP کی حکومت ہے وہ BJP کی حکومت ساری قائمی نفرت کے بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی بڑائی انہوں نے ایک ہندوتا کی بڑائی کی بنیاد پہ انہوں نے وہ رکھی ہے. تو وہ جب کبھی بھی ان کے الیکشن قریب آتے ہیں تو انہوں نے اپنے جو عوام ہوتی ہے ان کے اندر اس چیز کو پھر سے اجاگر کرنا ہوتا ہے، اور ان کے لیے اس کا سب سے سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ وہاں پہ جو رہنے والے مسلمان ہیں، پرٹیکولرلی جو جموں کشمیر میں رہنے والے مسلمان ہیں، وہ ان کی طرف اپنا سارا زور وہ لگا دیتے ہیں اور ان کی طرف چیزوں کو لے کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ایک تو میرے لیے تو بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی انڈیا میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں اس سے پہلے کشمیر میں دہشت گردی بھی شروع ہو جاتی ہے، کشمیر میں باقی مسئلے بھی آ جاتے ہیں، پھر تاکہ دنیا کو بتایا جائے ہم بڑے مظلوم ہیں، وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جو کچھ بھی 7 لاکھ ہم نے ڈپلائی کیا ہوا ہے اس کی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں. اور میرا تو سوال ہی یہی ہوگا کہ جی اگر اتنے فوج بھی ڈپلوائے کرنے کے بعد وہاں پہ اگر ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو پھر یہ تو آپ کی نالائکی شو کرتا ہے، کسی اور چیز کو تو وہ نہیں کرتا. اور اس میں ابھی جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جیسے ممالک ہیں، امریکہ بھی ہو، کینیڈا بھی ہو، UK بھی ہو، یہ سب ابھی جو انڈیا کے اس طریقے کے عزائم ہیں ان پہ انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے. اور بہت سی جگہوں پہ ایون انہوں نے ان کے ڈائریکٹ انوالومنٹ کی بھی بات کی ہے. امریکہ میں بھی ابھی جب انہوں نے کوشش کیا تھا ایک وہ رہنما، سکھ رہنما کے حوالے سے جو ایک انڈیا نے کوشش کی تھی جس کو وہ ناکام بنایا گیا تھا. تو ابھی جو بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی تشویش کا اظہار کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارے کشمیری بھائی رہتے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے. یہ پارٹ آف ہمارے جسے کہتے ہیں کہ پالیسی ہے، فارن پالیسی کی. حکومت جو مرضی ہو، ہم نے یہ چیز لازماً ان کے لیے ہم نے کرنی ہوتی ہے اور ہم نے اسی لیے وہ کیا ہے. اور اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ انڈیا کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے الیکشن سے پہلے
وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہے. ابھی شاید آپ آگے دیکھیں گے کہ یہ کوئی اور اسی طرح کے کلیم کریں, جیسے وہ اوری کا واقعہ ہوا تھا پہلے, ایک انہوں نے کہا تھا جی پاکستان نے ایسے کوئی آپریشن کیا, یہ کیا. تو اس طریقے کی ابھی مزید چیزیں آئیں گی سامنے. لیکن جو کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے انڈیا کو انڈائریکٹلی ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں ہیں اور ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے. نہیں, اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے 370 کے وہ جو ہے اس آرٹیکل کو بھی تبدیل کر دیا کانسٹیٹیوشن کو, اور ایک کتنا ایک عجیب سا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, انڈین سپریم کورٹ کا, جس میں وہ گئے, افیکٹڈ پارٹی گئی, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے. گارنٹی کیا دنیا میں آپ کس طرح جو تقسیم ہوئی, تقسیم کا فارمولہ کے اگینسٹ آپ کر رہے ہیں, پھر آپ وہ پوری پاپولیشن آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, تو کتنا اور کتنا ظلم کریں گے. دیکھیں سر, بات تو یہی ہے نا, ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی تو اس بات کو سمجھ گئی ہے نا, وہ بھی سمجھ گئی ہے کہ بھئی انڈیا کس طریقے سے فالس ہوڈ کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے. پچھلے سال آپ کو یاد نہیں ہے وہ ایک پورا ان کے تھنک ٹینک کا نیٹ ورک ایکسپوز ہوا تھا جس نے فالس پروپیگنڈا کیا تھا. ابھی ہفتہ بلکہ 4 دن پہلے کی میرے خیال سے بات ہے, سوشل میڈیا پہ پھر انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کی خبریں پھیلانا شروع کر دی تھی. ایک ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ کوئی ان کے حملہ ہو گئے کچھ انسٹیٹیوشن کے اوپر. تو انڈیا تو اسی چیز پہ اپنے آپ کو ابھی تک انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے, لیکن ان کی وہ ساری چیزیں اب ایکسپوز ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے پاکستان بولتا تھا تو لوگ کہتے تھے جی صرف پاکستان بول رہا ہے, ابھی کینیڈا بھی بول رہا ہے, ابھی امریکہ بھی بول رہا ہے, ابھی یو کے بھی بول رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آگے اور بھی لوگ ان کے ان چیزوں کے اگینسٹ بولنا شروع کر دیں گے. کینیڈا نے تو بڑا سخت وہ جو رویہ اپنا آیا ہوا ہے, جو ان کا جو ایک نیشنل جو سکھ رہنما تھا اس کے قتل پر, اور کبھی ڈکی چھپی بات نہیں, بلکہ یورپین بھی اس نے بھی اگینسٹ کیا. خالق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جو اسمگلنگ کی آپ بات کر رہے تھے, ایک تو ذخیرہ اندوزی ہے, پاور تھیفٹ ہے, بجلی کی چوری ہے, اس پہ بھی انہوں نے اس فورم نے کور کمانڈر جو کانفرنس ہے 2 روزہ, اس میں بھی انہوں نے مطمئن وہ ہیں کہ جو اسمگلرز ہیں جو بڑے ہیں ان پر ہاتھ ڈالا جائے, اور ان کو, اور پاور تھیفٹ ہے ان چیزوں پر. کیا آپ اس ان کے اطمینان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہتر انیشیٹیو ہے. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کی اکانومی یہاں تک پہنچ گئی ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ چیزوں کو ریوزٹ کریں, اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پالیسی آپ کی اکانومی کو کہاں سے نقصان پہنچ رہے ہیں, آپ کی اکانومی کہاں سے کمزور ہو رہی ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایک تو اکانومی آپ کی بڑی کمزوری ہوئی ہے وہ اسمگلنگ کی وجہ سے. اسمگلنگ پورے ملک کی ضرورت نہیں ہے, جس طرح سے بتایا بلوچستان میں ہے بارڈرز پر, بتایا پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے مختلف فورمز پہ کہ وہاں پر لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے اتنی چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمسایہ ممالک سے ایک لیگل بارڈر ٹریڈ کے ذریعے آتی ہیں, ان کی ضرورت کی چیزیں. لیکن جب وہاں پر بارڈر سے ایسی چیزیں آئیں کہ جو وہاں کے لوگوں کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں, ان کے استعمال کی چیزیں نہیں ہیں, اور وہاں سے وہ کہیں پورے ملک میں پھیل جاتی ہیں, تو پھر اس چیز کو تھوڑے سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں بالکل کہتا ہوں کہ بارڈر ٹریڈ ہونی چاہیے وہاں کے لوگوں کے, چونکہ وہاں پہ نہ تو سرکاری ملازمت کے مواقع ہیں, نہ ایگریکلچر ہے, نہ انڈسٹری ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ ہزاروں سال سے یہ ہوتا رہا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے ہو, لیکن وہاں سے چیزیں پورے ملک میں نہ جائیں. جہاں تک آپ نے پاور تھیفٹ کی بات کی, یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہمارے یہاں, چاہے بجلی ہو چاہے گیس ہو, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ ہمارے یہاں نہ صرف اس میں تھیفٹ ہوتی ہے, لیکن اس میں دیکھیں بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ جو متعلقہ محکمے ہیں یعنی وابڈا اور گیس کے محکمے, ان کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ آیا کیا ان کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے, اور ان کے بغیر تو یہ کچھ انوالومنٹ کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. پھر یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ جی ایک گریڈ 4 کا جو ملازم ہے وہ اپنی گیس اور بجلی کے بل پے کرتا ہے, تو گیس کے اور بجلی کے جو امپلائیز ہیں ان کو فری یونٹس کیوں ملتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں شاید یہ 1960 میں یہ پالیسی ایوب خان کے دور میں بنی تھی بجلی کے حوالے سے, اس وقت ٹھیک ہوگی, ہمارے پاس بجلی بہت تھی, ہمارے پاس لوگ کم تھے, ہمارے پاس ضرورت کم تھی. لیکن کیا ہم نے اس کی طرف بھی جانا ہے, اس کو بھی ہم نے ریوزٹ کرنا ہے کہ کیا واقعی آج ہمارا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ فری یونٹس ہم بانٹیں, کیونکہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. کیا ہم کسی کو جہاز کے فری ٹکٹس دے سکتے ہیں؟ 70s میں ہو سکتا ہے ہوگا, 80s میں ہوگا, لیکن آج معاملات بدل چکے ہیں. ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ایک شارٹ کمنٹ آپ سے کہ
सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात इलेक्शन के मौके पर, ये भी उन्होंने इसका मतलब कि बार बार वो लोगों का ख्याल होता है कि इलेक्शन को पोस्टपोन हो रहे हैं, इलेक्शन कुछ दिन आगे चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तो इन्होंने भी कह दिया कि पूरी सिक्योरिटी हमारा अमला मौजूद होगा, जो सिक्योरिटी तमाम मुल्क में। मैं समझता हूँ शायद साहब अब इलेक्शन के पोस्टपोन होने में या डिले होने में कोई मेरे ख्याल में अब डाउट नहीं है, इलेक्शन टाइम पे होंगे। क्योंकि हमने देखा कि 1-2 अटैम्प्ट्स हुए हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, इलेक्शन के हवाले से ताख़ीर भी करना कोई टाइम लेना चाहा तो सुप्रीम कोर्ट से भी टाइम नहीं मिला। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स थे उनकी डिमांड के मुताबिक वो भी जारी कर दिए। फिर हमने ये देखा जो ROs DROs की ट्रेनिंग थी वो भी इन टाइम हुई, उसको रोकने की कोशिश की गई। और इसमें भी इन्होंने मैसेज दे दिया कि कोई रखना अंदाजी करेगा, उसमें कोई रुकावट डालेगा इस प्रोसेस को, हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल मौजूद रहेगी कि इसमें उनको कोई अपने अज़ाइम पूरा करने की कोई इजाज़त मैं समझता हूँ ये बिल्कुल आखिरी लास्ट एक मैसेज है अब ये जो आया है। पहले जो हो चुके हैं इक़दामात उससे तो ज़ाहिर हो गया था, लेकिन अब ये जो कल के स्टेटमेंट आया उससे बिल्कुल एक क्लियर मैसेज गया है कि इलेक्शन होंगे। और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई, हमेशा कुछ हलकों में लॉ एंड ऑर्डर का मसला ज़रूर पैदा होता है। हमने खुद देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ हसास तरीन। ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे बताया जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आने के बाद नए टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। नाज़रीन, प्रोफेसर साहब, फॉरेन ऑफिस ने एक ब्रीफिंग दी और उसमें क्लियरली एक बहुत सख्त मैसेज था। वैसे तो अखबारात में छपा है, लेकिन उन मुल्कों के लिए जो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, ख़ास तौर पर नाम लेके उन्होंने कहा कि जो मार्च बलोची यकजहती मार्च हुआ वो गया है, लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा है कि दूसरे ममालिक को कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम उसको किस तरह तय कर रहे हैं, उसको हम तय भी कर रहे हैं और उसको हल भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जो डिप्लोमेटिक मिशन इस्लामाबाद में काम करते हैं दुनिया भर से, बड़ी बदकिस्मती है कि उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए और कुछ दूसरे ममालिक से भी इस किस्म के बयानात आए। तो इस तरह के मामलात आम तौर पर अंदरूनी मामलात होते हैं जिसको बखैर खूबी हल किया जा सकता है, बातचीत के ज़रिए हल होते हैं। ठीक है, इश्यूज़ वहाँ से भी होंगे, इश्यूज़ दोनों तरफ से हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं होता कि जिसको हल न किया जा सके। बातचीत जो है, जब हम दुश्मन से जाके बात कर सकते हैं, हमने बायोलेटरल रिलेशंस बनाए, हमने मल्टीलेटरल रिलेशंस बनाए, मुख्तलिफ फोरम्स पे हम जाके अपने दुश्मनों के साथ भी बात कर लेते हैं ना बैठ के। तो अपने लोग हैं, नहीं हमारे लोग हैं, बात करें, लेकिन हम जिस तरह तय करें उसको, जिस तरह हम उसका हमारा तरीका कार है, दूसरे को क्या एतराज़ है कि, और फिर इसका क्या कोई ऐसा नहीं है कि कोड नहीं है कि आप उसमें बात करें, गवर्नमेंट से बात करें, अगर आपकी कोई वो है, आप चाह रहे हैं, लेकिन आप बयानात दे रहे हैं जिसमें क्या मकसद क्या है उसका बयान? देखिए, इंटरनेशनल नॉर्म्स यही हैं जो बैनुल अक़वामी कवानीन है, यूनाइटेड नेशंस का चाहे चार्टर ले लें, चाहे बैनुल अक़वामी कानून को ले लें, मुदाखलत जो है वो किसी भी सूरत में न कबूल है, ना उसकी इजाज़त है किसी कानून में, ना किसी उसमें किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना। देखिए ना, कुछ जैसे अब आप कहते हैं कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारे यहाँ मुदाखलत करती हैं बलूचिस्तान में हमसाया ममालिक की, वो तो एक छुप के मतलब एक वार करते हैं ना, कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं या किसी लोगों को इस्तेमाल करते हैं और वो सामने नहीं क्या कुलभूषण पकड़ा गया, मतलब वो सामने वो कोशिश नहीं करते, कोशिश यही होती है कि वो छुप के इस तरीके से एक नेटवर्क बनाए। लेकिन ये जो खुल्लम खुल्ला बयान देना है, ये भी एक मुदाखलत के ज़िम्रे में आता है। जब आप हमारे अंदरूनी मामलात पे कोई भी मुल्क, कोई भी उसका सिफारतकार जब बयान देता है या उस किस्म के मुज़ाहरों में शामिल होता है, तो वो खुल्लम खुल्ला जो है वो मुदाखलत है, जो सॉवरेनिटी होती है और जो इंटीग्रिटी होती है। फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे, उसमें जिस बड़े सेटिस्फैक्टरी पेस पे हम जा रहे हैं एक दूसरे के साथ ताल्लुक, आप एक उस्ताद के हैसियत से और बैनुल-अक़वामी शोबे से आपका ताल्लुक़ है, आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, रूस से ताल्लुकात अब वो दुनिया नहीं रही ना।
جو پہلے والی دنیا ہوا کرتی تھی. آج کل جو ہے وہ بائی لیٹرل جو ایشوز ہوتے ہیں یا بائی لیٹرل جو آپ کی انٹرسٹ قومی مفادات ہوتے ہیں, جو قومی مفاد ہے اس کی ایک چھوٹی سی تعریف نہیں ہے, وہ مختلف اوقات میں مختلف ہزاروں اس کے پہلو ہوتے ہیں جس میں وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اسی طرح سے جو سر جنگ کے بعد سے اور خاص طور پر یہ جو امریکی افواج اور نیٹو افواج کا انخلا ہوا ہے افغانستان سے, اس کے بعد سے روس کو بھی بہت سی تشویش ہے افغانستان کے حوالے سے بھی. اسی لیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. پھر انرجی سیکٹر میں روس ہماری مدد کر سکتا ہے. ابھی ایک روس نے ایک دعوت دی تھی احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو, جس کے اوپر افغان طالبان کو بڑی تشویش ہوئی, اور وہ تمام ممالک جو ہیں وہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, لیکن جہاں پہ امن ہو, جو ایسے ممالک ہوں جو انٹرنیشنل قوانین کی اور جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے اس کے مطابق جو چلتے ہوں, تو ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ اسی لیے دوسری قوتوں کی طرف بھی اب روس دیکھنا شروع ہو گیا ہے. وہ صرف ایک طرف ان کا جھکاؤ مطلب یہ ہے کہ ہمارے تعلقات بالکل اچھے طریقے سے جا رہے ہیں, اور ہم بھی پاکستان بھی جو ہے کسی کے پابند تو نہیں ہے کہ تعلقات اس دنیا میں کوئی کٹا ہوا رہ نہیں سکتا ہے, اور بلکہ تعلقات اپنے بہتر بائیلیٹرل تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. انٹر ڈیپینڈنٹ دنیا ہے, ہم ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں, چاہے معیشت ہو, چاہے تعلقات ہوں, چاہے جنگ ہو, چاہے کچھ بھی. ڈاکٹر سعادت, آپ میں جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا اور بین الاقوامی جو ایک انٹرنیشنل ریلیشن ہے اس کے مطابق انہوں نے تو کہہ دیا کہ قوانین ہے کہ آپ کسی ملک میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی ایسے ہے کہ آپ آرام سے جا کے ان کو خود, وہ کیا کہتے ہیں نا, سیکرٹلی تو نہیں کہوں گا لیکن ڈپلومیٹک نارمز کے تحت آپ ان کو کوئی انفارم, اگر آپ کی کوئی وہ بات آپ نے کرنی ہے, لیکن آپ بیانات دے رہے ہیں تو یہ اس سے کیا, وہ انڈیا تو جو کچھ کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے مطلب, لیکن یورپین یونین یا یورپین کنٹریز ان کے کوئی مداخلت نہیں ہے یہ اوپن. یہ تو مداخلت ہے, اور یہ تو مطلب جو سر نے جیسے بات کی نا, تو نارم کی خلاف ورزی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جتنے سفارتکار جو ہمارے ملک میں اگر آئے ہوتے ہیں نا, وہ یہاں پہ بیسکلی آئے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ان کے مسئلے مسائل یا باقی چیزیں وہ ان پہ اپنے لیول سے دیکھتے ہیں, ان کو ہمارے کام سے کوئی کام نہیں ہے. اس کے لیے فورمز موجود ہیں. سیکیورٹی پہ آپ کو کوئی تشویش ہے, آپ سیکیورٹی کاؤنسل میں جاتے ہیں, اقوام متحدہ ہے, باقی اس طریقے کے فورمز موجود ہیں. وہاں پہ جب کبھی کوئی اجلاس ہو یا کچھ ہو, آپ وہاں پہ اس ایشو کو اٹھا سکتے ہیں اگر کسی کنٹری نے اٹھانا ہے. آپ اس طریقے سے ڈائریکٹ ایکس کے اوپر بیان دینا, یا پھر وہی بیانات کو جو ہے اخبارات میں پھر جو وہ کیری کیا جاتا ہے, یہ تو مطلب میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ شاید ان کو ڈپلومیسی کی صحیح طریقے سے نو ہاؤ نہیں تھی, یا وہ اس ٹائم پہ جسے کہتے ہیں زیادہ ایموشنل ہو گئے. کیونکہ جب ایک سوشل میڈیا ایک ایسا فورم آ گیا نا بیچ میں, کہ وہ اس کو ہم جب دیکھتے ہیں, ہم اچانک کچھ ویڈیوز ہمیں نظر آتی ہیں, وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لارجر پکچر میں نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ کٹ ہو کے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم نے بھی ایسی چیزیں دیکھی جس پہ ہم بھی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سوشل میڈیا کے متعلق کہتا ہے کہ بھائی اس کو ایک اس میں یوز کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو یوز کریں, پھر جو ہے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ تو اب یہی چیز ہے نا. اب مطلب مجھے تو یہی بات نہیں سمجھ لگتی کہ یورپ جیسے یا امریکہ جیسے جو کہ دور دیدہ ممالک ہیں, وہ اس طرح کی ایموشنز میں آ کے انہوں نے اس طرح کی کوئی یہ غلطی کیسے کر لی. کیونکہ اسٹیٹ افیئرز کا بھی ایموشنز پہ نہیں چلتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ کے لاجک پہ چلتے ہیں, اور ایک لا اور پروسیس ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. اور ہمارے فارن آفس نے بڑے جسے کہتے ہیں ٹائملی اس پہ ریبٹل دیکھے, انہوں نے بڑا اچھا کیا, انہوں نے ان کو سمجھایا ہے کہ جی, اور وہ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ جی ہم آلریڈی ان کے ساتھ ٹاکس کر رہے ہیں, ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور ہماری باتیں کافی آگے جا چکی ہیں. اب دنیا کے سامنے چیزیں کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں, بیک ڈور میں کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں. اب ہر چیز تو ہم کھول کے لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آ سکتے. خالق صاحب, کیا یہ ایک کسی ملک میں مداخلت کے زمرے میں نہیں آتا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, ہم اس کو ٹیکل کر رہے ہیں, کیا ہم نے کوئی بہت زیادہ کوئی ظلم کر دیا کہ جس پہ ان کو کوئی اعتراضات ہیں؟ ایک سمپل ایک تھا, وہ بھی گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے, پولیس نے ایک انڈیویجول نے کوئی کام کیا اس کو دیکھ رہی ہے, ورنہ اس کے ساتھ تو کمیٹی بھی وزیر اعظم نے بنا دی, تمام چیزیں چل رہی ہیں. یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے.
बिल्कुल जी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी इस पे बात की, प्रोफेसर साहब ने भी इस पे बात की। ये बिल्कुल देखें, इसके लिए इदारे होते हैं, फॉरेन ऑफिस हमारा अगर मौजूद है तो उनके भी एम्बेसीज मौजूद हैं। अगर कोई कंसर्न होता भी है किसी मुल्क का तो उसका एक तरीक़ाकार होता है जिसके तहत एक मुल्क दूसरे मुल्क से अपने सफारत खाने के ज़रिए रब्ता करते हैं। एम्बेसीज होती किस लिए हैं? जब अगर एम्बेसी आपकी मौजूद हैं और उनको आपने बाईपास करके ख़ुद आपने बात करनी और चीज़ों को आपने मीडिया में लाना है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक तरह से अपने उन्होंने एक्सीड किया है। अगर कोई कंसर्न थे तो उन पे बातचीत एक तरीके की कार से की जाती है, जिस तरह डॉक्टर सादक साहब ने कहा कि उसके लिए इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद है। लेकिन जब आप चीज़ों को इस तरह से करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को हल करने के बजाय कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, आप उनको कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हैं। बस टाइम कम है हमारे पास। हम किसान कॉन्फ्रेंस आज एक कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद हुई, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स उनके आए। डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान हैं, मतलब हमारा ज़री मुल्क है और डिपेंड, मतलब मेरे ख्याल में 80% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो वाबस्ता है उससे, ज़राअत से, इसी मईशत से जो ज़री मईशत है। जी बिल्कुल। आज जो किसान कन्वेंशन था उस पे जो इस वक्त निगरान वफाकी वज़ीर हैं फूड सिक्योरिटी के, अब्दुल्ला साहब, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया और उन्होंने वो चीज़ें बताई कि जो वो अब तक इक़दामात कर चुके हैं किसानों के लिए। जो किसानों को जो भी तशवीश थी, मिसाल के तौर पर खाद की दस्तयाबी जो है वो उन्होंने बताया कि कोई 1.5 लाख टन के करीब अगले माह तक पहुंच जाएगी। उसमें से दो खेप पहुंच चुकी हैं और तीसरी खेप जो है वो पहुंचने वाली है, जनवरी पहुंचने वाली है। तो इसके साथ हम लिंक करते हैं जब अफ़गानिस्तान को, तो यही खाद जो है वो स्मगल होकर जा रही थी। लेकिन कितना, अगर हम उसमें वो स्मगलिंग की तरफ तो वो हो रहा है, अगर हम इसका उन किसानों को सहूलियात दें तो कितना हमारा मुल्क जो है, कितना हमारी इकोनॉमी को ये बोल्स्टर कर सकता है? जी बहुत ज़्यादा। अभी कुछ छापे भी हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से लगाए गए हैं, जो उससे मुतालिका इदारे हैं जो छापा लगाते हैं इस तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे। तो बहुत सी खाद बरामद भी हुई है, बहुत सी जगहों से चीज़ों को। डॉक्टर सादात, आप ये बताएं कि अगर हुकूमती इक़दामात ये होते हैं, और हमारा ख़ास कर बलूचिस्तान भी, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, KPK भी है, लेकिन अगर हम ज़राअत को कितनी तरक्की दे सकते हैं और इससे जो है हम वो चीज़ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ज़री अजनास और ज़राअत में हमारा पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और SIFC में भी इसको खास तौर पर रखा है, इस शोबे को। हाँ, इसमें आप देखें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस वक्त पे पाकिस्तान के पास ये भी है कि आप ये देखें, यूक्रेन जो है वो यूरोप में सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करता था ग्रेन्स और वीट और ये सारी चीज़ें। तो अब वहाँ जो जंगी हालात बने हैं उसकी वजह से वो कर नहीं पा रहा है। अगर इस टाइम पे हम अपने प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा लें तो हम एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको हम टैप इन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे जो किसान हैं उनको हम एजुकेट उस तरीके से कर सकें कि वो जितनी अराजी पे वो अपने वो उगाते हैं। आप मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में 1 एकड़ पे जितनी प्रोडक्शन होती है उसकी 40% भी हम पाकिस्तान में नहीं कर पाते। ये नहीं कि हमारी ज़मीन अच्छी नहीं है, हमारे पास वो टेक्निक्स और वो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें जो है हासिल करने की ज़रूरत है। उस पे फोकस करना चाहिए। जी, शॉर्ट कमेंट आपका कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर लें तो कितना हम अपने किसानों को, और पाकिस्तान एक उन ज़री मुल्कों में शामिल हो जाएगा जो एक तरक्की याफ्ता हो। देखिए, आज भी पाकिस्तान में अगर जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं, उसके बावजूद भी हम गंदम, कपास, गन्ना और दूसरी जो चीज़ें उसके पैदा करने में 10 बड़े ममालिक में हम कहीं ना कहीं शामिल हैं। कहीं गंदम पैदा करने में, कहीं चावल, कहीं कपास में। ज़रूरत इस बात की है कि ज़राअत के शोबे के लिए जो भी पॉलिसी हो वो सस्टेनेबल पॉलिसियाँ हों, वो वक्त के साथ तब्दील ना हो। यहाँ पर देखिए, ज़मींदारों के पास या ज़री शोबे के पास कोई फैसिलिटीज़ इस वक्त मौजूद नहीं, बड़ी मुश्किलात में वो अब एग्रीकल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि रिज़ल्ट हमारा बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर ऐसे में हुकूमत सामने आती है और जो यूरिया है या दूसरे अजनास हैं उनकी उन कीमतों पर उनको फराहम की जाती हैं जो वाकई एक रीज़नेबल कीमतें हों, और उसके बाद उनको एक्सपोर्ट करने की सहूलियत दी जाए, तो मैं समझता हूँ न सिर्फ हम पाकिस्तान में खुद इन तमाम चीज़ों में खुद कफ़ील हो सकते हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट के ज़रिए अपने मुल्क की इकानमी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन तवज्जो एक जानिब हो, हमारी तवज्जो कभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ है, कभी एग्रीकल्चर की तवज्जो, दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन दोनों को एक साथ रखने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसियाँ हों कि जिनको फिर आने वाली हुकूमतें भी उन पर अमल कर सकें। ये पिछली हुकूमत के दौर से शुरू है, बड़ा अच्छा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की जो नई गवर्नमेंट आए वो भी इनको जारी रखे। ऐसा
कहीं ब्रेक लग जाए, फिर किसी और शोबे की तरफ हम चले जाएं, हम इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं, हम कहीं एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएं, फिर हम यहाँ सस्टेनेबल अगर पॉलिसियाँ हों तो मैं समझता हूँ हर शोबे में हम तरक्की कर सकते हैं और हम आगे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपका डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया, खालिक साहब आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज हमने डिस्कस किया और ख़ासकर यही है, किसी भी मामले में पॉलिसियाँ बड़ी मैटर करती हैं। एक गवर्नमेंट पॉलिसी अगर बनाए, उसी पॉलिसियों के लेके आगे चलें तो मेरे ख्याल उसका तसलसल भी होता है और मुल्क तरक्की कर सकता है। प्रोग्राम सियासी हवाल से शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार को कोयटा स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होगा।